पाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद आज पाकिस्तान अवाम तहरीक यानी कि अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की जमात ने भी इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस फाइल किया। उसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने बकौल उनके अपने असासा जात डिक्लेयर नहीं किए थे अपने रेफरेंस अपने फॉर्म्स में जो इलेक्शन कमीशन में जमा थे, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे, जिसकी वजह से अब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे और इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करार दे दे। नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से शवाहिदात, दस्तावेज़ात और तज़ादात भी पेश कर दिए हैं। नवाज शरीफ ने अपना ये डिक्लेयर नहीं किया, ये प्रॉपर्टीज, लिहाजा ये डिस्क्वालिफिकेशन का केस बनता है। रेफरेंस फाइल करने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला तरीन क़यादत ने किया है। ये अमीन और सादिक नहीं है, हमने ये बात वसूख से जो है तस्दीक कर ली है और हमने शवाहिद किए हैं। गुज़िश्ता दरख्वास्तों की तरह से अल्लामा ताहिरुल क़ादरी की दरख्वास्त में भी कहा गया है कि जनाब नवाज शरीफ ने आइन की शिक 62 और 63 के अलावा अवामी नुमाइंदगी एक्ट की शिक 12 और 42 की भी खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उन्हें नाअहल करार दे दिया जाए। इन शिकों के हवाले से ये कहा गया है कि जो शख्स सादिक और अमीन नहीं है, सादिक और अमीन की तशरीह पे पूरा नहीं उड़ता, सच्चा और अमानतदार नहीं है, तो वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए उसे नाअहल करार दिया जाए। आइन की इस शिक के तहत, जिसके तहत पाकिस्तान में आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, पहली बार कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक दरख्वास्त दायर की है हिज़्ब इख्तिलाफ की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये रेफरेंस इन तीनों जमातों ने दाखिल किया है। उस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जिसके 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अभी तैनात होने बाकी हैं, इसके लिए बाकायदा हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान सलाह मशवरा होना बाकी है, एक उम्मीदवारों का सिलेक्शन होना बाकी है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन नामुकम्मल है। उसके कलीदी अवामिल और मामलात जो हैं वो इस वक्त तातुल का शिकार है, लेकिन बहरहाल ये रेफरेंस फाइल किया गया है। अभी देखना ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार क्या इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कितनी सकत है, कितने ज़राए हैं उसके कि वो साबित कर सके कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रेफरेंस के मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ वगैरह जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं है, इसलिए उन्हें उनके ओहदों से नाअहल करार दे दिया जाए। बहुत ही कठिन मरहला है। बहरहाल ये पहली बार रेफरेंसेस फाइल हुए हैं, सियासी पेशरफ्त है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुताल्लिक़ा क़वानीन इस सिलसिले में क्या कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना, जो कि इस वक्त खुद इंतहाई नामुकम्मल है, इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ है। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन तो बात नहीं कर रहा इस पूरे मामले में, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में अदील वड़ाइच ने इस सिलसिले में जो इलेक्शन कमीशन के ज़राए हैं उनसे बात की है, मुताल्लिक़ा क़वानीन का जायज़ा लिया है, इस सिलसिले में क्या हो सकता है क्या नहीं, ये हम पूछेंगे। अदील वड़ाइच दुनिया न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। अदील वड़ाइच साहब, ये बताइएगा कि ये आज तक तो पाकिस्तान में किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कि वो सादिक और अमीन नहीं है, और फिर इसकी तशरीह नहीं हुई और फिर इस पर ज़ाहिर फैसला होना दूर की बात हो। और अब इब्तिदा अगर करने जाएँ हम, तो पहले हम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई का मुतालबा किया है पीपल्स पार्टी वगैरह ने। इलेक्शन कमीशन के ज़राए, इसके मुताल्लिक़ा क़वानीन, आपने इसका बड़ा जायज़ा लिया, क्या कहते हैं? जी, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक किसी भी रुकन की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आईनी तरीक़ाकार मौजूद है। 63 आर्टिकल 63 की ज़ैलिशिक 2 और 3, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी शख्स की नाअहली का सवाल उठता है तो वो मामला स्पीकर कौमी असम्बली को सबसे पहले रेफर होता है। स्पीकर कौमी असम्बली ये डिसाइड करते हैं कि ये नाअहली का सवाल आया उठता है या नहीं। अगर ये सवाल नहीं उठता तो ये मामला वहीं दब जाता है। अगर स्पीकर ये डिसाइड करें कि नाअहली का सवाल उठता है तो फिर ये मामला इलेक्शन कमीशन को स्पीकर ने 30 रोज़ में रेफर करना होता
ہوتا ہے 30 روز میں اگر اسپیکر اس معاملے کو ریفر نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی آئین کے تحت یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو ریفر ہو جاتا ہے، جس پر الیکشن کمیشن یعنی چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان نے 90 روز میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن جو تینوں سیاسی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وزیر اعظم کی نااہلی کے لیے ریفرنس فائل کیے ہیں، اس میں جو آئینی راستہ ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیے گئے ہیں، یعنی یہ ریفرنس بظاہر مینٹینیبل نہیں لگتے الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق، لیکن یہ بات بتانے کے لیے کہ آیا یہ ریفرنس مینٹینیبل ہیں یا نہیں، مکمل الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے۔ جب الیکشن کمیشن کے 4 ارکان جولائی کے آخر تک ان کی اپوائنٹمنٹ جب تک نہیں ہو جاتی، الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوتا، تو آئینی طریقہ کار کے تحت انہیں یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ مینٹینیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن کمیشن کی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں مکمل نہیں ہے الیکشن کمیشن، بلکہ شدید اس میں اس وقت تعطل ہے، کیونکہ 4 صوبائی الیکشن کمشنر موجود نہیں ہے، اس کے لیے پورا پروسیس ابھی ہونا باقی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی تعیناتی ہوگی۔ کس حد تک متاثر کیا ہے اس پورے عمل نے، کیونکہ اس وقت یہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا متاثر ہوا ہے الیکشن کمیشن کا کام؟ جی، جو 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن تھے قومی اور صوبائی اسمبلی کے، اس کے علاوہ سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کا مرحلہ تھا، آخری مرحلہ تھا، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ضمنی بلدیاتی الیکشن تھے، وہ رک گئے ہیں، الیکشن کمیشن کے مکمل ہونے تک انہیں روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو انتخابی فہرستوں کی تیاری جسے ہر سال مکمل کرنا ہوتا ہے، اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ انتظامی معاملات تو الیکشن کمیشن کے چل رہے ہیں، لیکن جو آئین میں الیکشن کمیشن کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے مراد چیف الیکشن کمشنر اور 4 ارکان ہیں، جب تک وہ مکمل نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن کے جو انتہائی اہم فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ اس وقت تعطل کا شکار ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ عدیل بڑائچ، ہمیں تازہ ترین صورتحال بتا رہے تھے، تعطل جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں موجود ہے، لیکن اس دوران یہ اہم معاملات ریفرنسز پاکستان پیپلز پارٹی تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو ان کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا جائے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر جناب شاہ محمود قریشی اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ ریفرنسز تو فائل کر دیے ہیں آپ نے بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں نے، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کافی طویل عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جب یہ مکمل ہوگا تو اس وقت اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ قواعد کے مطابق اور جو آئینی راہ ہے کسی بھی ممبر کو نااہل قرار دینے کے لیے وہ آپ کو اسپیکر کے پاس جانا تھا، پھر اسپیکر نے اس کو الیکشن کمیشن کے پاس بھیجتا، لیکن آپ ڈائریکٹ الیکشن کمیشن میں گئے، وہاں پہ بھی اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، تو اس کے بہت مراحل ہیں جو کہ ابھی باقی ہیں اور یہ ایک بہت طول کھینچ سکتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد یہ مرحلہ شروع ہوگا کہ ثابت کیا جائے کہ وزیر اعظم صادق اور امین نہیں ہے، جو کہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی پارلیمنٹ کے ممبر کو ثابت نہیں ہوا ہے۔ وہ کامران خان صاحب دیکھیے، مسئلہ میری رائے میں طویل نہیں ہے۔ الیکشن قوانین کہتے ہیں کہ ہر سال ممبرز آف پارلیمنٹ نے اپنے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز سبمٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی کنسیلمنٹ آ جائے تو وہ آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی اتنی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہم یہ جو تکرار کر رہے ہیں، ہمارا جو اصرار ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسٹس ایسے ہیں جو کہ ظاہر نہیں کیے گئے، اور وہ اگر آرٹیکل 62-63 کی کسوٹی پہ پرکھا جائے تو نااہلی کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ تو بڑا سادہ سا کام ہے، الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے کہ جو آلریڈی ایسٹس وہاں سبمٹڈ ہیں وہ کیا ہیں، اور جو دوسرے ثبوت سامنے آ رہے ہیں جن کو کنسیل کیا گیا ہے وہ کیا ہے۔ تو اس پہ تو کوئی لمبی بحث یا اس پہ کوئی قانونی موشگافیاں نہیں ہے، یہ تو فیکٹس ہیں اور فیکٹس کی بنیاد پر لیکن وہ ایک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ محمود صاحب یہ بھی بات ہے، اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہے نا کہ پاکستان کی تاریخ میں جس آئین کی شق کو انووک آپ کر رہے ہیں، صادق اور امین کی شق ہے کہ وہ اس سے پہلے ظاہر کبھی نہیں ہوئی، اور پھر وزیر اعظم کے خلاف ہے، اور پھر کمپلیننٹ تو ہوتا ہے کسی بھی کیس میں، آپ عدالت میں جاتے ہیں یا تھانے پہ جاتے ہیں
کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو کمپلینٹ آپ کرتے ہیں اور کمپلینٹ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا مضبوط ترین کیس ہے، لیکن اس کا پورا مرحلہ، پورا نظام، پورا سسٹم ہے. جس الیکشن کمیشن میں آپ گئے اس وقت وہ مکمل بھی نہیں ہے. تو آپ کی بات اپنی جگہ ہوگی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار ہے اسی کو پورا کیا جائے گا نا. تو جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا اس وقت تو اس کے بعد ہی اس پر عمل شروع ہوگا، جو کہ پہلے آپ الیکشن کمیشن کو تو مکمل کروائیں. بجا کہہ رہے ہیں آپ. اب الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے اور اس کی آڑ میں اس سارے معاملے کو کھٹائی میں ڈالا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے اور ادارے کو فنکشن کرنا چاہیے، اس کی آئینی ذمہ داری ہے. اور اگر ایک آئینی ادارہ اپنی آئینی ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. اب کس کو نہیں معلوم تھا کہ جو 4 ممبران ہیں وہ اس مقررہ مدت کو ریٹائر ہو جائیں گے؟ تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی یا ان کی قانونی اور لا ڈپارٹمنٹ کی یا آئینی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ اس پروسیس کو اس کا آغاز کیا جاتا اور اس الیکشن کمیشن کو مکمل کیا جاتا، تاکہ جیسے وہ صاحبان ریٹائر کرتے تو ایک پروسیس مکمل ہو چکا ہوتا اور یہ ویکیوم کریٹ نہ ہوتا. اب کیا یہ دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے؟ لیکن یہ تو پھر مخدوم صاحب یہ تو حزب اختلاف کی بھی ذمہ داری تھی نا. تو یہ آپ حزب اختلاف نے اس سلسلے میں کون سی ایفرٹس کی جس پہ کہ آپ حکومت کے پیچھے جا رہے تھے، ان سے کہہ رہے تھے کہ بھئی جلدی سے الیکشن کمیشن کو مکمل کر لیجئے، ریٹائر ہونے والے، اور حکومت اس میں لیت و لال سے کام لے رہی تھی. وہ حزب اختلاف برابر کے پارٹنر ہے نا اس میں، اس کام کو مکمل کرنے میں برابر کی ذمہ داری ہے حکومت کی اور حزب اختلاف کی. خان صاحب اس میں میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، تحریک انصاف تسلسل سے اب تقریباً 2-3 سال سے جو یہ 4 ممبران ریٹائر ہوئے ہیں ان کے بارے میں اعتراض کر رہی تھی. ہمیں ان کی کارکردگی پر اعتراض تھا اور ہم سمجھتے رہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ان کو نبھانی چاہیے تھی شفاف انتخابات کی وہ نہیں نبھا سکے، وہ اپنے عہدے سے انصاف نہیں کر سکے. ہم نے تو ان کے خلاف ایک تحریک بھی چلائی، ہم نے کئی جمعراتوں کو اپنے پارٹی سیکریٹریٹ سے لے کے الیکشن کمیشن تک احتجاج بھی کیے، دھرنے بھی دیے، اور ہم حکومت سے بھی اور قائد حزب اختلاف سے بھی تقاضا کرتے رہے کہ اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. آج بھی آپ دیکھیں سارا پروسیس ملک میں عمل رکا ہوا ہے، پولیٹیکل پروسیس رکا ہوا ہے، ضمنی انتخابات نہیں ہو پا رہے، بلدیاتی انتخابات نہیں ہو پا رہے، اور یہ 2 اہم پٹیشنیں جو داخل ہو چکی ہیں یہ کھٹائی میں پڑی ہیں. اب یہ ذمہ داری ہے اور اب بھی اس مشاورت کے عمل کو ابھی اس کا آغاز ہونا ہے. ایک نشست ہوئی ہے جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ معرض وجود میں آ گئی ہے، وہ 12 رکنی کمیٹی بن چکی ہے، اس کی پہلی نشست ہو چکی ہے. ظاہر ہے لیکن ہر صورت میں مخدوم صاحب جب یہ مکمل ہوگا نا، جب یہ پروسیس مکمل ہوگا، الیکشن کمیشن مکمل ہوگا، پھر یہ پٹیشنز جو ہیں ان کو کنسیڈر کیا جائے گا. وہ معاملہ جس میں کہ آپ بھرپور طریقے سے شامل ہیں، جو آئی تھنک جو ہمیں نظر آتا ہے، جس کی بنیاد پہ دھرنا دیا گیا اور اس کے بعد پھر یہ تمام معاملات کہ الیکشن ریفارمز ہونی چاہیے، انتخابی عمل میں اصلاحات ہونی چاہیے، اس کے لیے 2 سال سے زائد عرصے سے آپ ہے نا اس پروسیس میں مکمل شریک. تو وہ کیوں نہیں اب تک مکمل ہو پا رہا؟ وہ انتخابی اصلاحات کیوں نہیں مکمل ہو پا رہی؟ اس میں تو آپ دامے ورمے سخنے ساتھ ہیں نا، 24 گھنٹے ساتھ ہیں. جی الیکٹرل ریفارمز پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا کام ہو چکا ہے، بے پناہ نشستیں ہوئی ہیں، اور مجھے حکومت اس میں بھی تاخیری حربے استعمال کرتی دکھائی دے رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے کنٹریبیوشن کر دی ہے، ہماری جماعت کی وہاں نمائندگی ہے اور ہم ان سے رپورٹ بھی لیتے رہتے ہیں. ہم نے ان کو بہت سی تجاویز دی ہیں، ہم نے بہت سے ان کے سامنے اصلاحات کے، ہم نے دنیا کی جو ایگزامپلز ہیں ان کو کوٹ کر کے ہم نے پرپوزلز رکھی ہیں اور پورا ایک پرپوزل دے دیا ہے. اب اس پہ ان کو ڈار صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، اس کو مکمل ہونا چاہیے. بالکل آپ نے دیکھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا، جوڈیشل کمیشن نے اپنی آبزرویشنز بھی دی، الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ان کو بہت بڑا ان نے سوالیہ نشان لگایا. کوئی 40 کے لگ بھگ ان کی آبزرویشنز تھی. آج ان آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاحات ہونی تھی، وہ بھی اصلاحات ابھی تک نہیں ہو سکی. اس کی ذمہ دار بھی اس میں بھی آپ، اس میں بھی تنہا حکومت نہیں ہے نا، حکومت یہ تو آپ اور ان کا جوائنٹ فنکشن ہے. یہ الیکشن کمیشن کو بھی مکمل کرنا
جوائنٹ فنکشن ہے، وہ بھی ان کا جوائنٹ فنکشن ہے. کبھی آپ کے ڈاکٹر عارف علوی نے نہیں کہا کہ حکومت لیت الحل سے کام لے رہی ہے؟ مخدوم صاحب کبھی نہیں کہا ہے. وہ دونوں اس میں شامل ہیں. 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ ان سے حکومت اور آپ مل کے اس کو کمپلیٹ کر کے عوام کو دیں نا. آپ اس کو کمپلیٹ کریں اور عوام کو دیں. کمران خان صاحب، ہم کمپلیٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. میٹنگ کال کرنی ہوتی ہے، حکومت کے جو وزیر ہیں وہ سربراہی کرتے ہیں. میٹنگز حکومت کال کرتی ہے. حکومت بتائے نا ہماری وجہ سے کیا رکاوٹ ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو پروپوزلز دینے تھے ہم ان کو دے چکے ہیں، زبانی بھی عرض کر چکے ہیں، لکھ کے بھی دے چکے ہیں. اب ہماری جو ذمہ داری تھی ہم تو نبھا چکے ہیں. اب حکومت کیوں آگے نہیں بڑھ رہی؟ یہ ایک بہت بڑا یہ جو قابل غور. جی مخدوم صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب یہ معاملہ اگر طول کھینچتا ہے، ریفرنسز آپ نے فائل کر دیے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کا، آئندہ کا لاہے عمل کیا ہے؟ اب کیا ہوگا؟ ٹی او آر کا معاملہ بھی جو تھا، جو کمیٹی بنی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. آپ نے خود ہمارے پروگرام میں کہا کہ وہ معاملہ اٹس آل اوور. تو اب پی ٹی آئی کا آئندہ کا لاہے عمل کیا ہے؟ کیا سڑکوں پر آنا ہے، دھرنے دینا ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہماری خواہش اور کوشش پہلے دن سے یہ تھی کہ ہم گفت و شنید سے ایک ایسے ٹی او آرز مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو متفقہ ہوں اور جس کی بنیاد پر ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے اور چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیق ہو جائے. جو لوگ صاف ہیں وہ اپنا نام صاف کر سکیں اور جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہمارا موقف تھا. احتساب کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے. کرپشن نے اور کرپٹ نظام نے ہمارے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ملک آگے ترقی نہیں کر پا رہا. بدقسمتی سے وہاں بھی حکومت کا رویہ غیر مناسب ہے، غیر سنجیدہ ہے. وہ طوالت دے رہے ہیں، وہ کام کو طول دینا چاہتے ہیں اور ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ جتنا کام کو لمبا کھینچا جائے یہ ذہنوں سے مسئلہ اوجھل ہو جائے گا. پبلک میموری شارٹ لیوڈ ہوتی ہے اور نئے نئے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے، نئے مسائل آ جائیں گے اور لوگوں کی توجہ اس طرف بڑھ جائے گی. پوری دنیا پیناما پہ بات کر رہی تھی اور آج یورپین یونین سے جب برطانیہ کا انخلا ہوا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا آج یورپین یونین سے برطانیہ کے انخلا پر خبریں شائع کر رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے، حکومت کی یہ سوچی سمجھی حکمت عملی ہے کہ معاملے کو تو آپ کا جوابی لاہے عمل کیا ہے؟ جوابی لاہے عمل کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ کیا ایگزیکٹ پلان کیا ہے اب؟ ہمارا تو تحریک انصاف تو یہ گزارش کر رہی ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کو، اور میں پہلے عرض کر چکا تھا 7ویں میٹنگ کے بعد کہ مجھے ٹی او آر کمیٹی میں پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی. میں نے تجویز کی تھی اپنی قیادت سے بھی اور اپوزیشن کے قائدین سے بھی، آپس میں بیٹھیے، مل کے مشاورت کیجئے کہ عید کے بعد ہمیں کس طرف آگے بڑھنا ہے، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں. دیکھیے، ٹی او آر بنتا نہیں ہے، فیصلہ ہوتا نہیں ہے، کمیشن بنتا نہیں ہے. ہم پٹیشن فائل کرتے ہیں اگر الیکشن کمیشن میں تو وہاں اس کو طول دے دیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو نامکمل رکھا جاتا ہے. ہم عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں تو وہاں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اب الٹیمیٹلی ہمیں کیا کریں؟ ہمیں عوام کے پاس جانا ہے. جیسے آپ نے کہا ہم پر بہت الزام لگایا گیا کہ ہم جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں تھا. ہم نے 1 سال کوشش کی کہ 4 حلقوں کا فیصلہ ہو جائے. جب نہ ہوا تو مجبوراً ہمیں لوگوں سے رجوع کرنا پڑا. آج بھی ہماری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے حکومت کے ساتھ ہماری بات طے ہو جائے اور ہمیں سڑکوں پہ نہ جانا پڑے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، یہ عوامی نوعیت کا ایشو ہے. اس پہ تحریک انصاف خاموش نہیں رہ سکتی. بہت شکریہ جناب. مخدوم شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ تھے. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کابل پہ ایک اور بڑا حملہ ہوا ہے. پولیس فورس کو نشانہ بنایا گیا ہے. 2 خودکش حملوں میں درجنوں پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں افغانستان میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. افغانستان کے دارالحکومت کابل پر ایک اور بہت بڑا حملہ ہوا ہے. آج پھر سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا اور پولیس کے ایک قافلے پر حملہ کیا گیا. 2 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کم از کم 30 افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. درجنوں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. 50 سے زیادہ لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ پولیس پر، سیکورٹی فورسز پر حالیہ دنوں میں ہونے والا بہت بڑا حملہ ہے. طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اطلاعات کے مطابق یہ تمام واقعات
तालिबान ये कहते हैं कि वो अपना जोर, अपना प्रेशर बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत पर। पिछले साल के दौरान, एक साल के दौरान मुसलसल हमले होते रहे हैं काबुल पर। आज के हमले के बारे में बताया गया है कि ये काबुल दारुल हुकूमत के मरकज़ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, मगर इसे काबुल पर ही हमला तस्वर किया गया है। काबुल पर अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत पर तालिबान का ये बढ़ता हुआ दबाव और इस हवाले से वहाँ की सूरत हाल ये पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी समी यूसुफ़ज़ई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या वजह है समी यूसुफ़ज़ई के इस साल तालिबान के जो बड़े हमले हैं वो सारे के सारे दारुल हुकूमत में हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हो रहे हैं, काबुल को खास तौर पे क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, तालिबान की दो स्ट्रेटजीज थी। पहली स्ट्रेटजी पिछले साल यह था कि वो काबुल पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे थे, वो ज्यादातर सूबों में हमले करते थे। जिस तरह पिछले साल सूबा कंदूज पे उन्होंने कब्जा कर दिया और फिर उसके बाद उन्होंने मुसलसल हेलमंद सूबे की कैपिटल लश्करगाह पर उन्होंने काफी प्रेशर डाला ताकि उसको कब्जे में ले सके और अपनी जो मौजूदगी है तालिबान वो साबित कर सके। लेकिन अफगान फोर्सेस के जो बिल्कुल जो उनके जो स्पेशल फोर्सेस है उन्होंने काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की। रात के वक्त वो तालिबानों के मराकज में जाकर नाइट रेस करते हैं, उनके काफी लोग मारे जाते हैं। तो तालिबान की यही स्ट्रेटजी है, जब उनके ऊपर कंट्री साइड पे पर अफगान फोर्सेस की तरफ से प्रेशर बढ़ जाए तो वो काबुल में हमले करते हैं। जब काबुल में प्रेशर बढ़ जाते हैं तो फिर कंट्री साइड पे हमले करते हैं, सूबों में हमले करते हैं। तो मेरे ख्याल में तालिबान का यही मिलिट्री कॉम्बिनेशन उन्होंने बना दिया है कि अब काबुल तो वहाँ पे हमारे जो फोर्सेज इस वक्त अफगान फोर्सेज काफी प्रेशर बढ़ा रहे हैं कुंदूज और हेलमंद और बाकी जगहों पे ताकि तालिबान को रोक सके और उनको जो मराकज है उनसे उनको निकाल दें। इस सूरत हाल की वजह से मजमूई तौर पे खबरें क्या हैं? अफगानिस्तान की फौज के बारे में बड़ा ये खबरें आती रहती हैं कि लोग डिजर्ट करते हैं, छोड़ के भाग रहे होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से भी ये मुसलसल हमले, मोराल कैसा है अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का? मसला है कि अफगानिस्तान के अंदर बावजूद कि मोराल पर भी असर पड़ जाता है और कुछ लोग आर्मी को छोड़ दे रहे हैं और बड़ी तादाद में छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर काबुल में या जलालाबाद में या मज़ार शरीफ में जो रिक्रूटमेंट सेंटर है वहाँ जाए तो वहाँ पर लिखा होता है कि इस वक्त मजीद हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है। मतलब इसके बावजूद लोग आते हैं, उसके कई वजूहात है। मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो यूथ है, जो नौजवान है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है और एक ही अवेलेबल जॉब शायद जो सबसे फर्स्ट अवेलेबल जॉब है या पुलिस में जाना या अफगान आर्मी में जाना, तो लोग मजबूरियतों से भी आते हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में अफगान फोर्सेज तालिबान एक बहुत ही सफाक किस्म के दुश्मन है अफगान फोर्सेस की, लेकिन उसके बावजूद वो डट कर मुकाबला करते हैं। मेरे ख्याल में अगर इस तरह का इंसर्जेंसी किसी और मुल्क में होता तो शायद इससे ज्यादा वो इंसर्जेंट्स कामयाब होती है। लेकिन मसला यही कि जो अफगानिस्तान के जो इदारे हैं, जो मसलन डिफेंस मिनिस्ट्री में, जो फौज में है, वो काफी बन रही है। मसलन इसी कल का जो आज का जो वाकया, इसे लगता है कि वहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। क्या ये कोई बहुत ही बचागाना किस्म का वाकया नहीं है कि 5 बसों में नौजवान कैडेट्स को, जो अफगानिस्तान में बड़ी मुश्किल से लोग माए अपने बच्चों को पालते हैं, फिर जवान बनाते हैं, उनको रिक्रूटमेंट के लिए देता है, फिर वो 5 बसों की कार्रवाई में जिस तरह कोई शादी में जा रहा है उनको काबुल ले जाकर रास्ते में वो तालिबान के हमलों के शिकार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समी यूसुफ़ज़ई हमारे साथ थे। अफगानिस्तान की सूरत हाल में मज़ीद ख़राबी है और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल हमला, अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर मुसलसल हमला है, जिसकी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि दुनिया में वो फ़ौजें जहाँ से भगोड़ों की तादाद सबसे ज़्यादा है उसमें अफगान फ़ौज सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर भगोड़ों की तादाद मुसलसल ज़्यादा है। उसकी बुनियादी वजह तालिबान हमले हैं जो मुसलसल जारी हैं, जिसका आज एक और निशाना बना। 5 बसें थी, ये नए पुलिस के रिक्रूट्स थे जो एक काफ़िले में जा रहे थे। जब इनको 2 खुदकुश हमलावरों ने निशाना बनाया, ये नौजवान पुलिस के रिक्रूट्स थे जिनमें दर्जनों को
آج اس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 30 سے زائد افغان یہ تازہ پولیس والے وہ اس واقعے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن بھی دیکھیں گے، پھر ہم واپس آتے ہیں تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آج کی دوسری اہم خبروں کے حوالے سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کراچی میں یہ اطمینان کی بات تھی کہ آج تیسرے روز مسلسل بارش نہیں ہوئی۔ اگر تیسرے روز بھی بارش ہوتی تو ان مصیبتوں میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا جو پہلے 2 روز مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے ہوئی، جس کی وجہ سے کراچی کی سڑکوں کو ایک تالاب بن گئی تھی۔ کراچی میں پانی کا ایک بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے اور بجلی کا شدید بحران ہے، جو کہ 2 دن کی بارش کے باوجود ختم ہونے کے باوجود آج تیسرے روز بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جاری رہا، لیکن یہ صرف 2 دن کا وقفہ ہے۔ بارشیں پھر آنی ہیں اور ابھی اس کی تیاری قطعی طور پہ شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ شام لائٹ نہیں ہے، 2 گھنٹے آتی ہے، 8 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا کرے، کہاں جائے؟ اب ہم لوگ عاجز آ گئے، تنگ ہو گئے، اب سر سے اوپر ہو گیا پانی۔ پانی یعنی بڑا جگہ جگہ گلیوں میں پانی بھرا ہوا ہے، شہری میں بھی نہیں ہے لائٹ، نہ افطاری کے ٹائم ہے، یہاں پہ نالے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ حکومت سندھ کی اور کراچی کی جو بھی مقامی حکومتیں جس انداز کی بھی باقی ہیں، کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بارشوں کی پیشن گوئی، بارشوں کے بارے میں وارننگ محکمہ صحت مسلسل جاری کرتا رہا، خاص طور پہ حکومت سندھ کو وہ بھیجتا رہا، لیکن حکومت سندھ ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہی، حتیٰ کہ بارشیں شروع ہو گئی۔ اور آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ 2 دن کی بارشوں کے بعد جب شہر تالاب بن گیا، بجلی کا اور پانی کا ایک بڑا بحران پیدا ہو گیا، جب ایک ایمرجنسی ریلیف کی میٹنگ کی چیف منسٹر سندھ سید قائم علی شاہ نے اور 48 کروڑ روپے جاری کیے کہ اب نالوں کی صفائی کا عمل شروع کرنا چاہیے، یعنی کہ برساتی نالوں کی صفائی جو ان دنوں سے پہلے کئی ہفتے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے تھی، سارے نظام کو ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا۔ بارشیں شروع ہونے کے بعد، نالے بھر جانے کے بعد، تیلابی صورتحال بننے کے بعد پیسے جاری ہوئے کہ اب نالوں کی صفائی کا عمل شروع کیا جائے۔ اسی طرح سے بجلی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہے کہ الیکٹرک کی آج اس سلسلے میں کھچائی بھی ہوئی ہے۔ نیپرا میں ایک اجلاس تھا جہاں پر نیپرا نے اس صورتحال کا بڑا نوٹس لیا ہے۔ دوسری جانب پانی کا مسئلہ اپنی جگہ بہت زیادہ سنگین ہے۔ شہر والوں کے لیے یہ پچھلے گزشتہ جو 2 دن تھے وہ بڑے مصیبت کے دن گزرے ہیں۔ یہ کراچی میں بارش کے حوالے سے کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں تھی، لیکن اب سے چند سال پہلے جب یہ صورتحال پیدا ہوتی تھی تو اس کا بڑا بھرپور جوابی رد عمل سامنے آتا تھا، اور شہر میں جب اس قسم کی صورتحال ہوتی تھی تو اس حوالے سے ابتدائی سالوں میں جو بحرانی کیفیت پیدا ہوئی، پھر اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا گیا اور صورتحال میں زمین آسمان کا فرق دیکھنے میں آیا، اور وہ بہتری آئی تھی اس وقت جب سید مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر تھے، اور ان کی جو کاوشیں ہوتی تھی وہ یقینی طور پہ ٹیلی ویژن چینل پہ اور اسکرینز پہ مسلسل دیکھنے میں آتی تھی، اور پھر ظاہر ہے کہ اس تجربے کی بنیاد پر جو پلاننگ کی گئی تھی اس سے شہر کی صورتحال میں بڑی بہتری ہوئی تھی، اور جو کلیدی مسائل تھے، بڑے طویل عرصے کے مسائل تھے، ان کو حل کیا گیا تھا تاکہ بارش کے پانی کی رسائی ہو سکے، اور پھر اس طرح اس سے منسلکہ دوسرے جو عوامل تھے ان کو ٹھیک کیا گیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے حوالے سے اور سندھ کے ان علاقوں کے حوالے سے بھرپور پیشن گوئی ہے۔ اس دفعہ بہت بارشیں ہوں گی اور شدید بارشیں ہوں گی، اور اس کے لیے کراچی کی تیاری کا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کل چیف منسٹر نے نالوں کی صفائی کے لیے 48 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس تساہلی کا، اس کاہلی کا جو کہ اس وقت صورتحال ہے شہر میں، اور آئندہ آنے والے دن محکمہ موسمیاتی کہتا ہے کہ عید کے دنوں میں بھی بارش کا امکان ہے، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے کہ عید کے دنوں سے بارش ہوگی، تو اس کے بعد ایک مسلسل سلسلہ ہے جو کہ جاری رہے گا۔ کراچی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے جو نہیں ہوا، جو کہ فوری طور پر ہونا چاہیے، کون ہو سکتا ہے ان سے بہتر شخص جو اس سلسلے میں مشورہ دے یا جو بتائے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی جو کہ تیزی سے مقبول ہو رہی ہے شہر سندھ بھر میں، اس کے چیئرمین جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ یہ
2-3 साल तक तो आप यहाँ थे भी नहीं, और इस दौरान फिर आप आए और फिर बारिशें आई हैं और फिर एक बार फिर वही मंजर देखने में आया जो कि ज़ाहिर अपनी ज़िंदगी में आपने देखते रहे। लेकिन इस दफ़ा की सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि पहले से बताया जा रहा था कि ये बारिशें आने वाली है, लेकिन जो हुकूमत की तसाहली और काहली थी उसका अंदाज़ा हमने लगाया कि वज़ीर आला कल जारी किया है कि नालों की सफाई का अमल हो। इससे आप जब थे और अब जब आपने ये तजुर्बा हासिल हो गया था, तो बारिशों के मौसम से पहले क्या कलीदी तैयारियां होती थी, ज़रूरी तैयारियां होती थी जो कि की जाती थी और की जानी चाहिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। एक्चुअली मुझे याद नहीं है कि 5 सालों में 4.5-5 सालों में हमने कोई फंड हमें कोई नालों की सफाई के लिए कोई समरी साइन हुई हो या कोई पैसे मिले या कोई पैसे इशू करें चीफ मिनिस्टर साहब, तो उसके बाद जो है नालों की सफाई हो। ये इटसेल्फ ये बात ही बड़ी मज़े का खेज़ है कानून भाई के ये तो डेली रूटीन के काम है साले, ये तो डेली रूटीन के काम हैं। और ये पैसे अभी जो 48 करोड़ रुपए कल मैं भी देख रहा था ये चीफ मिनिस्टर साहब ने जो दिए हैं कानून भाई, ये भी ज़ाया हो गए समझे, इसलिए कि जब नाले भर जाते हैं तो उस वक्त तो सफाई हो नहीं सकती। नालों की सफाई, ये जो डीसिल्टिंग होती है बेसिकली, अब नालों की सफाई क्या करते हैं, देखिए नालों में जो पानी चलता है वो अपने साथ मिट्टी लेकर चलता है, तो पानी गुजर जाता है और वो मिट्टी की तह जमती चली जाती है। तो आप बेसिकली उनकी डीसिल्टिंग करते हैं, उनकी मिट्टी निकालते हैं और वो जगह ओरिजिनल जगह पे लेकर आते हैं नाले को, ताकि वो अपनी पूरी कैपेसिटी में चले। ये काम बारिशों के सीजन से 3 महीने 4 महीने पहले से शुरू हो जाता है सारा सिलसिला। फिर बारिशों में ये करते थे कि ये जो इसके ये तमाम ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनी होती है उसका जो मुंह होता है, उसका जो कैचमेंट एरिया होता है, वो अगर वहां पर एक भी थैली चली जाती थी ना तो वो एक थैली पूरे उस एरिया को फ्लड करने के लिए काफी है। तो हम जो मलेरिया कुली कहलाते हैं ये लोग, हम ये जो लोग होते हैं, ये जो लेबर होती थी उसको मैनुअली उतार कर उन कैचमेंट्स को साफ करते थे निकाल कर, ताकि वहां पर अगर पहला पानी आए कोई थैली वाली फंसी हुई ना हो। और ये साल का काम है ये इटसेल्फ। ये सब कुछ देखकर आप यकीन करें, तो मुझसे तो देखा नहीं जाता सारा, फिर दिल चाहता है कि कोई सर टकरे मारे इंसान जाकर। ये सब तबाह बर्बाद हो रहा है सारा। मैं आपको बात कर रहा हूं 2009 की बात कर रहा हूं मैं। चीफ मिनिस्टर साहब को, इसी चीफ मिनिस्टर साहब को इनके पहले टेन्योर में हाथ पकड़ के इनको और गवर्नर को रात को मैं लेकर गया हूं, इनको 10-11 बजे गुजर नाले पे, और उनको मैंने दिखाया, उस वक्त बारिश हो रही थी। और फिर बाद में अपने कमांड एंड कंट्रोल रूम में लेकर गया कि लियारी एक्सप्रेसवे की तर्ज पे गुजर नाला कानून भाई 8 टाउन्स का पानी जाता है वहां पर 8 टाउन्स का पानी और सीवरेज जाता है वहां पे। वो नाला अब जो है वो मशीन उतारने की कोई जगह नहीं रही है वहां पे, वो एनक्रोच हो गई थी जगह। उसका सिर्फ एक हल ये था कि उसकी एनक्रोचमेंट साफ करके दोनों तरफ सर्विस रोड बनाई जाए, ताकि वहां पर बाउंड्री बन जाए, दोबारा वहां पर एनक्रोचमेंट ना हो, और उन सर्विस रोड्स के जरिए वहां पर मशीनें उतारी जाएं और उन लोगों को रिहेबिलिटेट करें। हमने जगह भी ले ली थी, उसका पूरा प्लान भी कर लिया था सारा। जिस तरह से लियारी एक्सप्रेसवे आपने जो है वो 28,000 लोगों को शिफ्ट किया था, वहां से चंद हजार लोग शिफ्ट होते और 8 टाउन्स का पानी जा रहा है। बल्कि वहां तो नॉर्मल सीवरेज भी जो जा रहा है वो भी चंद सालों में आप देखेंगे कि लोगों के फेडरल बी एरिया में, नॉर्थ कराची में, न्यू कराची में, लियाकताबाद में, गुलशन इकबाल में लोगों के घरों के अंदर वापस सीवरेज आ रहा होगा। तो ये सब कुछ जो है वो रूटीन के सारे काम थे, और ये सिंध हुकूमत का काम नहीं है, ये बल्दियाती हुकूमतों का काम है। कानून भाई नालों की सफाई के फंड चीफ मिनिस्टर क्यों इशू कर रहा है? चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है कानून भाई। ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है, ये तरीके से नहीं चलेगा। इसी तबाही बर्बादी में अब वो जमाना नहीं रहा। ये पिछले 5 साल पुरानी आपने बात की, 5 साल में ही इतनी बड़ी तबाही आ गई है कि अब वो डीसिल्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये तमाम नालों में कूड़े भर दिए गए हैं, ये तमाम नालों में जो शहर का कूड़ा नहीं उठाया गया है, अब तो वो सिल्टिंग नहीं, अब तो वो कूड़ा भर दिए गए उस पूरे नालों में। कानून भाई 12,000 टन गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है ये शहर रोजाना। हार्डली आप 3 से 4 टन गार्बेज उठाकर लैंडफिल साइट पे लेकर जाते हैं। लैंडफिल साइट कहां है? जाम चाकर और गोंद पास, जो कि 4 घंटे की मुसाफत है आना जाना। ये जो ट्रक्स चलते हैं ये 2 ट्रिप लगाते हैं, तीसरे चौथे ट्रिप का डीजल ये बेच रहे होते हैं सारे लोग जाकर, और इदारा मिलकर खा रहा होता है। 8 से 9 हजार टन गार्बेज, 8 से 9 हजार टन गार्बेज रोजाना आप इन्हीं नालों में, नदियों में आप इसको स्टफ कर रहे हैं रोजाना।
تو یہ تو اب یہ بالکل پتھر ہو گئے، ساری جگہیں پتھر ہو گئی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمام کیچ پٹس میں جو ہے وہ کچرا بھرا ہوا ہے، تمام گٹر لائنوں میں کچرا بھرا ہوا ہے، تمام نالوں میں. کان بھائی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس شہر کو. جو چوکیدار تھے وہ بھی وہی چور بنے ہوئے ہیں، وہ بھی پارٹنرز ان کرائم ہیں، وہ بھی پارٹ آف دی پرابلم ہے سارے لوگ. تو اور یہ ایک دن میں نہیں ہوا ہے، یہ پچھلے 8 سالوں میں ہوا ہے سارا کچھ، ایک دنوں میں نہیں ہوا ہے. یہ آل آف اے سڈن یہ شہر کی صورت ایک دن، اور ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کچرا نہیں اٹھ رہا. ابھی تو بہت ہلکی بارش ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی ریئل نیچرل کلیمٹی آ جائے یہاں پر، کوئی ڈیزاسٹر ہو خدا نہ خواستہ، کوئی آندھی طوفان آئے تو اللہ رحم کرے اس شہر کے اوپر. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت تو یہ تو ٹوٹل 2 انچ بارش ہوئی ہے. 2 انچ بارش تو کوئی بارش نہیں ہے. آگے جو بارش ہونے والی ہے یہ تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی 50 انچ بارش کی، 100 انچ بارش کی. اس صورتحال میں آپ کو کیا سین نظر آ رہا ہے شہر کا؟ اس وقت یہ 2 انچ میں یہ حال ہوا ہے. آگے جب صحیح مانسون میں جائیں گے اس وقت کے لحاظ سے، جس کے لیے کل نالے صفائی کے لیے 48 کروڑ روپے وزیر اعلیٰ نے جاری کیے ہیں، وہ نالے جس کے بارے میں آپ نے صحیح بالکل بتایا کہ وہ تو پتھر بن گئے، اس میں اتنا کوڑا ڈال دیا گیا ہے. کانویں وہ صاف ہو بھی نہیں سکتے، وہاں تو پانی ہے. اب جب پانی آ چکا ہوتا ہے کانویں نالوں کی صفائی اس تک نہیں ہو سکتی. جب پانی آ گیا نالوں میں، جب وہ اوور فلڈ ہو رہا ہے سارا، اس وقت تو صفائی 48 کروڑ روپے بھی افسران جو ہے وہ مل بانٹ کے کھا لیں گے، اور وہ 4-5 دنوں میں بلکہ چیف منسٹر کو تو یہ پیسے ابھی ریلیز کرنا ہی نہیں چاہیے تھے. یہ والے پیسے، یہ پیسے بیکار ہیں ریلیز ہونا، یہ تو ضائع ہو گئے سارے پیسے. کانور بھائی خدا کے واسطے آپ کے توسط سے میں حکومت سندھ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اس پاکستان کے شہر کو تباہ برباد نہ کریں، کسی بھی شہر کو تباہ برباد نہ کریں. لیکن یہ شہر تباہ برباد ہو گیا تو پورا پاکستان تباہ برباد ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ صاحب دہلی بھلے کسی کے پاس بھی یہاں کی جو ہے وہ یہاں کی حکمرانی ہو، یہاں کی نظامت ہو، ان کو ڈیلیگیشن آف پاور کریں، نیچے یونین کاؤنسلز کو امپاور کریں، ڈسٹرکٹس کو امپاور کریں، اور نیچے تمام یہ اختیارات دیں، اور نیچے والوں کے پیچھے پھر لگیں کہ ان کو غلط کام نہ کرنے دیں. میں بالکل وثوق کے ساتھ کہتا ہوں قانون بھائی یہ شہر فکس ہو سکتا ہے. 3 مہینوں میں یہ شہر فکس ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں. آپ مجھے پرابلمز بتاتے جائیں، میں آپ کو سولوشن بتاتا جاتا ہوں. آپ مجھے پرابلم بتاتے جائیں، میں آپ کو سولوشن بتاتا ہوں. کوئی پرابلم نہیں ہے. پہلے آزما لیتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم کوڑے کا ہے. ہم نے تو یہ سنا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے شہر اس کوڑے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے بجلی بناتے ہیں، اس کو ریسائیکل کرتے ہیں. اس سے تو شاید سرمایہ حاصل ہوتا ہے. یہ کوڑے کو تو ہمارے سروں پہ ڈال دیا گیا ہے، اس پورے شہر کے نالوں سے کو بھر دیا گیا ہے، سڑکوں کو بھر دیا گیا ہے. اس سے کامران بھائی اب میں اس کا آپ کو میں بتاتا ہوں. یہ شہر اس طریقے دنیا کے جتنے بڑے شہر ہیں، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی پوری ایک سائنس ہے. اس کے اوپر PhDs کرائی جا رہی ہیں. میں نے اپنے زمانے میں اس کو پرابلم کو سمجھ کر جان کر اس کا سولوشن بھی نکال کر جو ہے وہ دے کر گئے. دیکھیں آج آپ کے جو جنریشن پوائنٹ ہیں، جو جس کو آپ کچرا کنڈی کہتے ہیں، وہاں سے کچرا آپ وہ جنریشن پوائنٹ ہے، اور وہاں سے آپ کچرا اٹھا کر لے کر جاتے ہیں لینڈ فل سائٹ پہ. یہ نارمل طریقہ کار پاکستان کراچی میں چلتا چلا رہا ہے. کارن بھائی اس طریقے سے کچرا کبھی جو ہے وہ صاف شہر ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے تو اپنی پوری کمک لگا کر 2 ارب روپے کی نئی مشینریز لگا کر ہم نے اس کو زیرو کر دیا تھا. اور پھر ہم کیا کر رہے تھے فیوچر کے لیے؟ یہ شہر بغیر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنائے نہیں چل سکتا. گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کیا ہے کہ آپ کو 15 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ کو بہت خوبصورت تھے ہائی ٹیک قسم کے میکنائز گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن بنانے پڑیں گے، جہاں پہ ڈسٹنس جو ہے وہ جنریشن پوائنٹ سے لے کر گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کا، جس کو آپ GTS کہتے ہیں، اس کی ڈیسٹینیشن 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر مشینیں لگتی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں، سیگریگیشن ہوتی ہے، جو ریسائکلنگ کا مال ہوتا ہے وہ ریسائکل ہو جاتا ہے، اور جو ویسٹ ہوتا ہے وہ پیک ہو مشینیں پیک کر کے اس کو رات میں جب شہر سو رہا ہوتا ہے سارا، وہ اس کو لینڈ فل سائڈ میں جا کر پھینکتا ہے. میں نے اپنے زمانے 5 میں جگہ ایلوکیٹ کر کے 2 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کے لیے 200 ملین کا ایک پروجیکٹ ہے. میں نے حکومت سے پیسے مانگے، پیسے نہیں دیے. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگے، پیسے نہیں. میں باہر سے کمپنی لے کر آ گیا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں، ان کو جگہ دے دی. ان کو سوورن گارنٹی چاہیے تھی. پاکستان کی حکومت ایک لیٹر نہیں دے سکی، ایک پیس آف لیٹر نہیں دے سکی. تو جب تک آپ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن شہر میں 5 ایلوکیٹڈ ہوئی ہیں جگہ، نکال دی تھی ہم نے، انکروچمنٹ ختم کر دیا تھا. جب تک آپ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن چھوٹی ڈسٹنس میں نہیں بنائیں گے، شہر میں 5 آپ کا بڑا شہر ہے تو میں 5 جگہوں کے ہم ہائی لائٹ کر چکے تھے، آئیڈینٹیفائڈ ہیں. آپ کسی بھی سٹی گورنمنٹ والے سے پوچھیں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی جگہ آپ کا کچرا جو ہے وہ
2 दिन में ठीक हो जाएगा सारा कुछ, और आप इससे रेवेन्यू कमाने लगेंगे। ये है इसका सोल्यूशन। अच्छा, और दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा मसला है वो मास ट्रांजिट का मसला है। लोगों के पास ट्रांसपोर्ट का तरीका नहीं है। दुनिया का कौन सा इतना बड़ा मुल्क है जिसमें कोई मास ट्रांजिट नहीं है। वफाकी हुकूमत की मदद से एक ग्रीन लाइन जो बननी शुरू हुई है BRT, वो तो बड़ी तेजी से बन रही है, भरपूर तरीके से काम हो रहा है। लेकिन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होना है, उसने एक 6 किलोमीटर की BRT का इफ्तिताह कर दिया है, लेकिन जो बड़ी लाइनें हैं उस सिलसिले में तो दूर दूर तक ना अभी अथॉरिटी बनी है, जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी बननी है, ना जो ग्रीन लाइन जो फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बना रहे, उसके लिए जो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, टिकटिंग करना है, कोई काम अभी तक जीरो भी शुरू नहीं हुआ है। मेरी गली में आप सोने की ईंटों से जो है वो रोड बना देंगे, मुझे इन्वॉल्व नहीं करेंगे, मेरी सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं लेंगे, मैं उन सोने की ईंटों को ओन नहीं करूंगा। ये मजाक है पाकिस्तान में कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत अपने कमरों में बैठकर गली कूचों के फैसले करती है। ये काम नहीं है, उनका काम है फैसिलिटेट करना। वो लोकल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर, लोकल पार्टिसिपेशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर कामरान भाई कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ ओनरशिप जनरेट करती है। आप कुछ भी उसमें, अब कौन पूछने वाला है? कल को जब इनको बना के शहरियों को दे देंगे, वो कहेंगे भाई इसमें ये खराबी है, इसमें वो खराबी है, ये हम ये ओन नहीं करते, हम वो ओन नहीं करते। गलत पैसे जाया कर रहे। खुदा के वास्ते हम लोगों के यहां जमहूरियत और एडमिनिस्ट्रेशन और पैसा ऐसा लगता है कि जो है वो हमारी अपनी जागीर है। हम इस्लामाबाद में और तमाम सूबाई असेंबलियों के ऐवानों में ही जमहूरियत रखना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी की तरफ से इंशाअल्लाह ताला अपने मैनिफेस्टो में जो है वो ये मुतालबा लेकर आ रहे हैं कि जब तक इस मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसेस काम नहीं करेंगे, जब तक जो है उस मुल्क में आइन में डालें कि उसमें उस वक्त तक वजीर आजम भी नहीं हो सकता, उस वक्त तक वजीर आला भी नहीं हो सकते। जब तक लोकल गवर्नमेंट फंक्शनल नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में सदर, वजीर आजम और वजीर आला और मिनिस्टर्स भी नहीं रह सकते। ये आइन में डालने की जरूरत है। जब ये तमाम लोग जो है वो लोकल, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक मुझसे और आपसे, आम आदमी से। आप जो है वो इस्लामाबाद में बैठकर, कराची के ऐवानों में बैठकर गलियों के फैसले कामरान भाई नहीं कर सकते, दुनिया में कभी नहीं कर सकते। आप ये गलत काम कर रहे हैं तमाम लोग। इसको डिवॉल्व यूनियन काउंसिल लेवल तक आप पानी, सीवरेज, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, लोकल सिक्योरिटी, इसको डिवॉल्व करना पड़ेगा, इंपावरमेंट देनी पड़ेगी। नहीं चला सकते आप। 42,000 स्कूल है सिंध के अंदर, एक वजीर आला और एक वजीर तालीम चलाते हैं। मुझे बताइए 42,000 स्कूल 2 अफराद कैसे लुक आफ्टर कर सकते हैं? नीचे कोई पूछने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स का तो हनीमून टाइम चलता है। आज वो यहां है, कल वो वहां जाएंगे। सैकड़ों अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं, सैकड़ों अरब रुपए। मुझे कोई 2 स्कूल नहीं दिखा सकते सिंध के अंदर जो कि मॉडल स्कूल आप हो। आपने सैकड़ों अरब रुपए खर्च कर लिए। आप यूनियन काउंसिल पे लेकर आइए जनाब, ताकि लोग ही नैब का किरदार अदा करेंगे। आम आदमी जो गली मोहल्ले में रह रहा है, अगर उसका यूनियन का नाज़िम या चेयरमैन गलत काम करेगा, नहीं सर्व करेगा, वो जाके गिरेबान से पकड़ेगा, उसको वही नैब बनेगा। अदरवाइज यही हजारों करोड़ों रुपए आपकी टैंकियों में, पानी की टैंकियों में निकलते रहेंगे लोगों के करप्शन के। खुदारा इस मुल्क को अब खुदारा जो इसके ऊपर रहम कर दें। इसके लिए कोई अमेरिका साजिश नहीं कर रहा, इसके लिए कोई इंडिया साजिश नहीं कर रहा, इसके लिए कोई इसराइल साजिश नहीं कर रहा। यार हम खुद साजिश कर रहे हैं सारी चीजों में। हम हैं इन तमाम चीजों के जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ थे। कराची के हालिया मसाइल, ख़ासतौर पर 2 दिन की बारिश ने जो तबाही मचाई, उस पर बहुत ही एक्सपर्ट राय हम ले सकते थे। जनाब मुस्तफ़ा कमाल ने बताया इसके मसाइल की वजह क्या है, और जाहिर है कि अभी सिर्फ 2 इंच की बारिश में ये हुआ है। आगे तो अभी पूरा मानसून सीज़न बाकी है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे फौजी अदालतों के हवाले से, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का एक इंतहाई अहम जुज़ है। पीपल्स पार्टी की एक शदीद ऑब्जर्वेशन सामने आई है, इस पर एतराज़ात किए हैं पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात ने। इसके बारे में बात होती है छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। आज़ाद मीडिया का ज़माना है। रोज़ाना सैकड़ों करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं, जिसके लिए ज़रूरत होती है सियासतदानों की, और वो सियासतदानों पे क्योंकि मुहित प्रोग्राम होते हैं, सियासतदान आते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और
ان پروگرامز کے علاوہ دوسرے معاملات کے علاوہ وہ اپنی بات کرتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں. عمومی طور پہ جب کسی پارٹی کے کسی رہنما کو بلایا جاتا ہے تو تصور یہی کیا جاتا ہے کہ اس کی گفتگو اس کی پارٹی کی پالیسی کے مطابق ہے. اس کے علاوہ بھی یہ سیاستدان پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, پارلیمنٹ کے حوالے سے وہاں بڑی اہم تقاریر کرتے ہیں, پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے اندر وہ جاتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کرتے ہیں. عمومی طور پہ جس پارٹی کی طرف سے وہ بول رہے ہوتے ہیں تصور یہی کیا جاتا ہے یہ اسی پارٹی کی ترجمانی ہے. مگر عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بعض موقعوں پہ پارٹی کی قیادت کی جانب سے کہنا پڑتا ہے کہ فلاں بیان جو فلاں صاحب کا آیا یہ ان کی ذاتی رائے تھی, یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے. لیکن ہم جو جرنلسٹ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس یہ جاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس پارٹی کی جانب سے یہ ذاتی بات کر رہے ہیں یا اپنی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں. عموماً تصور یہی ہونا چاہیے اور ہے بھی یہی کہ اگر کسی سیاسی جماعت کی جانب سے کسی سیاستدان کو بلایا ہے تو وہ اپنی پارٹی کی پالیسی کی مکمل عکاسی کر رہا ہے. یہ بات اس لیے اور بہت اہم ہو جاتی ہے کہ جب یہ شخصیات اہم عہدوں پر ہوں اور خاص طور پہ جب ان کا کام ہی پارٹی کی پالیسی کا بیان کرنا ہو. معاملات کئی پارٹیز میں آتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہ معاملات اکثر دیکھنے میں آتے ہیں. حالیہ مہینوں میں خاص طور پہ اس پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ اس معاملے میں کافی ابہام رہا ہے, کیونکہ جناب آصف علی زرداری پچھلے ایک سال کے دوران متحرک ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, متحرک طور پہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ان کے بیانات اکثر معاملات پر آتے رہتے ہیں. اور اب بھی تصور کے مطابق اور ظاہر ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اصل قائد وہی ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ اس وقت صورتحال دیکھی جائے تو بلاول بھٹو زرداری ایک متحرک چیئرپرسن کی حیثیت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آئے ہیں. لیکن بہرحال ان کے بیانات ضرور سامنے آئے ہیں, لیکن ان کے بیانات کے حوالے سے بھی کئی بار تشریح کرنی پڑی کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے, پارٹی کا بیان نہیں ہے. یہ حالیہ دنوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے کچھ بیانات یا ٹویٹس کے حوالے سے یہ سب کچھ کہنا پڑا. بات اس وقت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے کہ اگر پارٹی کے ترجمان ہی کوئی بات کریں تو اس حوالے سے یہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کیا یہ پارٹی کی پالیسی ہے. اس سلسلے میں ایک بہت اہم سچویشن سامنے آئی ہے, وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان جناب آصف علی زرداری کے واحد ترجمان جناب سینیٹر فرات اللہ بابر نے, جو کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پارٹی کی عکاسی کرتے ہیں, اس کے ترجمان کرتے ہیں, سینٹ کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اپنی پارٹی کی جانب سے بات کرتے ہوئے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بہت سیریس آبزرویشن دی ہے. کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہیں اس لیے ان کی گفتگو کی ہر بات ہے اور موضوع بھی انتہائی حساس ہے, آپریشن ضرب عزم, اور اس حوالے سے فوجی عدالتوں کا بڑا کلیدی بھرپور کردار رہا ہے. اور دہشت گردوں کے خلاف ان کے مقدمات تیزی سے چلے, ان کو سزائیں ہوں, اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے بڑے واقعات کے حوالے سے یہ فوجی عدالتوں نے بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن اب سینیٹر فرات اللہ بابر نے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کے مقدمات کی کارروائی میں انسانی حقوق کمیشن کے اہلکار کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے. فوجی عدالت میں جو بھی سزا ہوتی ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا ہے, ملزم پر کیا مقدمہ تھا, الزام کیا تھا, سزائے موت کیوں ہوتی ہے. محض ایک ٹویٹ کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے اتنے افراد کی سزاؤں کی توثیق کر دی. معلوم ہونا چاہیے کہ فوجی عدالتوں کے مقدمات کی نوعیت کیا ہے, تفصیلات کے بغیر سزائے دینا انسانیت کے خلاف ہے. سزائے موت پانے والوں کی ورثہ کو تسلی ہونی چاہیے کہ ملٹری کورٹس نے فیصلے تمام آئینی تقاضے پورے کیے. سزائے موت پر پابندی اٹھنے کے بعد جیٹ بلیک دہشت گردوں کے بجائے عام مجرموں کو پھانسی دی جا رہی ہے. یہ بھی ایک بہت ہی حساس آبزرویشن ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان نے دی ہے. پیپلز پارٹی کے مختلف شخصیات کے جو بیانات پارٹی کی پالیسی سے کس حد تک ہم آہنگ ہوتی ہے, کیا اس سلسلے میں بھرپور اور مربوط پالیسی جاری ہوتی ہے اور اس کو فالو کیا جاتا ہے, یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی انتہائی سینئر شخصیت ہیں اور ذمہ دار شخصیت بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر سعید غنی. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. پہلے تو ذرا مہربانی فرما کے یہ کلیئر کر دے کہ جو پارٹی کی شخصیات مختلف بیانات دیتی ہیں, جب وہ مختلف چیزوں کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں, تو کس طرح سے ہم اندازہ لگائے کہ یہ بھرپور پارٹی کی پالیسی ہے, ان صاحب کی ذاتی رائے نہیں ہے. کئی بار جو ہے نا اس کی تشریح کرنی پڑی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوسرے لوگوں کے حوالے سے کی ہے, کچھ لوگوں نے خود ان کے حوالے سے بھی کی ہے. یہ کیا آپ کے ہاں پارٹی میں کیسے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا جملہ, کون سی بات جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی ہے؟ کیا آپ کے ہاں پارٹی باقاعدہ پالیسی وضع ہو کے تمام لوگوں کو اس کی پوری آگاہی ہے؟
کامران صاحب بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت اہم موضوع پر بات کی ہے اور اس کی وضاحت ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں فرحت اللہ بابر صاحب انتہائی سینئر پارٹی کے ایک لیڈر ہیں اور سینیٹر پہلے بھی رہے ہیں, اس وقت بھی ہیں. تو بطور سینیٹر وہ جو باتیں کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ بطور ترجمان آصف علی زرداری کے وہ کہہ رہے ہوں. آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے جتنے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں وہ فرحت اللہ بابر صاحب جاری کرتے ہیں. جب وہ بیان جاری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے. یہ اختیار نہ مجھے ہے نہ کسی اور شخص کو ہے, اس وقت تک نہیں جب تک وہ ہمیں کوئی خاص طور پہ کہا نہ جائے. فرحت اللہ بابر صاحب جب بیان دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے دیا ہے. اس کے علاوہ بطور سینیٹر وہ بہت ساری چیزیں جب کرتے رہتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں یا جو رائے کا اظہار کر رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی رائے ہے یا وہ پارٹی کی رائے ہے. میں خود سینیٹ میں بہت سارے ایسے ایشوز کو بھی ریز کرتا ہوں جو میری پارٹی کی پالیسی شاید اس سے تھوڑی سی مختلف ہو یا اس پر ہو سکتا ہے آگے چل کے کوئی اور رائے آ جائے, لیکن بطور سینیٹر میرا اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے. میں جو ارد گرد دیکھتا ہوں, جو شہر میں دیکھتا ہوں, ملک میں دیکھتا ہوں چیزیں, ان پہ بات کرتا رہتا ہوں. کویسچنز میں خود ریز کرتا ہوں, اسی طرح ایڈجرنمنٹ موشنز میں خود کرتا ہوں, کالنگ اٹینشن نوٹسز خود میں کرتا ہوں. تو یہ عام طور پہ ہم خود اپنے طور پہ بھی کرتے ہیں. لیکن پارٹی کی پالیسی آتی ہے کچھ ایشوز کے اوپر. اب اگر حکومت کے خلاف کمپین چلانی ہے یا کوئی مہم چلنی ہے یا حکومت کے خلاف ہمارا کیا خیال ہونا چاہیے, اس پر پارٹی ضرور اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے. اور اس کا طریقہ کار جو اکثر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے سینئر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, پارٹی چیئرمین یا کو چیئرمین جو بھی ہیں وہ بیٹھتے ہیں, اس پہ باقاعدہ ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. اس کے بعد ایک اتفاق رائے سے ایک پریس ریلیز آتی ہے یا میڈیا ٹاک ہوتی ہے. اس کے بعد لوگ اس کو فالو کرتے ہیں, پھر اس طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری زبان سے نکلی ہر بات کو یہ کہنا کہ یہ پارٹی کی یہ آپ کی حد تک تو مان سکتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, ہم گو کہ بہرحال جب امپورٹنٹ بات ہو رہی ہو تو پارٹی کی ایک پالیسی ہونی چاہیے. لیکن جب یہ بات وہ صاحب کر رہے ہوں جن کی شناخت ہی پارٹی کے ترجمان کی ہے, جن کی شناخت ہی آصف علی زرداری صاحب کی ترجمان کی ہے, اور وہ انتہائی کلیدی بات کر رہے ہوں, کیسے کوئی اندازہ لگائے کہ اور کس بات کو وہ کہہ دے کہ یہ میری ذاتی ہے, اور جبکہ وہ نہیں کہہ رہے, وہ پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ان کی شناختی ترجمان کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں کی مقدمات کی کارروائی میں انسانی حقوق کمیشن یعنی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے اہلکار کو بیٹھنے کی اجازت دی جائے. یعنی کہ پورے کانسیپٹ کو چیلنج کر رہے ہیں وہ فوجی عدالتوں کے. ان کی شناخت پیپلز پارٹی کے ترجمان کی ہے. تو کیسے میں اس کو کیسے سمجھوں؟ وہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ ان کی ذاتی ہے یا کس کی, اور وہ کیوں جب ان کا نام ہی ترجمان ہے تو وہ کیسے اس قسم کی آبزرویشن دے سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ترجمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, اپنی کوئی رائے رکھ نہیں سکتے ہیں. ترجمان جب آصف علی زرداری صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہے تو آصف علی زرداری صاحب خود ایشو نہیں کرتے ہیں, تو ان کا جو ترجمان ہوتا ہے ان کے بیاف پہ وہ ایشو کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں کہ فوجی عدالتوں کے جب قیام کی بات ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی نے تو اس کو سپورٹ کیا تھا, اور میں نے خود اس کو ووٹ کیا تھا, اسی طرح بابر صاحب نے بھی کیا تھا. لیکن اس سے پہلے کی جو تقاریر تھیں ہم نے فوجی عدالتوں کی مخالفت میں تقاریر کی ہیں, اور ہمارا اپنا نقطہ نظر یہ تھا کہ فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے. لیکن بہرحال جب پارٹی کا یہ فیصلہ ہوا کہ جی اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری جو رائے تھی فوجی عدالتوں کے متعلق وہ تبدیل ہو گئی ہے, وہ میری رائے اپنی جگہ قائم ہے. لیکن چونکہ میری پارٹی کا فیصلہ, اس لیے نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو ووٹ کیا بلکہ اپنے پارٹی کے اس فیصلے کو جو وجوہات لیکن اب اگر اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے بن رہی ہے تو جو اسپوکس مین ہیں وہ تو نہیں, سعید غنی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا. جو اسپوکسمین ہوتا ہے پھر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اس وقت یہ اسپوکسمین جو ہے یہ ذاتی کر رہا ہے؟ اس کی شناخت ہے نا, آپ نے اس کو بنایا ہے اپنا اسپوکسمین, تو اور اتنی اہم باتوں پہ بات کر رہے ہیں. نہیں کامران صاحب بہت آسان ہے. دیکھیں وہ ترجمان ہیں آصف علی زرداری صاحب کے, اور جب وہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کے نام سے دیتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے, ان کا بیان آتا ہے ان کی طرف سے. پھر اگر آصف علی زرداری صاحب سے منسوب کوئی چیز میڈیا پہ آ جائے تو آ کر اس کی وضاحت کرتے ہیں. لیکن یہ ابھی کی بات نہیں ہے سعید غنی صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمیشہ سے ترجمان رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کو جاری جو ہے یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں بھی فرحت اللہ بابر ہی جاری کرتے تھے.
نہیں، میں تو کہا کہ بہت پارٹی کے سینئر ہمارے رہنما ہیں اور ماشاءاللہ کافی کمپیٹنٹ بھی ہیں، تجربے کار ہیں، اور بہت ساری شاید ان کے جو ان کے پہلو ان کی شخصیت کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بہت قابل آدمی ہیں. لیکن میں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر میں پیپلز پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں تو میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہوتی ہے. میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی کرتا ہوں جو شاید میری پارٹی کی جو اپنی پالیسی ہوتی ہے اس سے اس کا تھوڑی مختلف ہوتی ہے. لیکن اگر کہیں کنٹراڈکشن ہو رہا ہو میری پارٹی کی پالیسی میں اور میری رائے میں تو پھر ڈیفینیٹلی میں پارٹی پالیسی کو ترجیح دیتا ہوں اور اپنی رائے کو ایک طرف رکھتا ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ ایک تو آج کل میڈیا بہت زیادہ وائبرنٹ ہے، بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں، اور بعض اوقات آل آف سڈن جو ہے وہ فون آ جاتا ہے، لائن پہ لے لیتے ہیں کہ یہ ایشو ہو گیا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس وقت تک پارٹی کی شاید ایک رائے اس پر قائم نہیں ہوتی اور اس سے پہلے ہماری رائے لے لی جاتی ہے. تو اس کے بعد پارٹی کا موقف ہو سکتا ہے اس سے مختلف ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو. تو بعض اوقات اسی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری رائے الگ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ میں اس سرکل کے اندر ہوں تو مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں کہ پارٹی کیا کہنا چاہتی ہے اور مجھے خود جب اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں تو کیا ہوتی ہے. بعض اوقات ہم یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے، ہو سکتا ہے میری پارٹی سے یہ بھی خاص طور پہ تو ترجمان کو تو ضرور کہنا چاہیے نا، ترجمان کو تو ضرور کہنا چاہیے جب وہ اتنی سیریس آبزرویشن دے رہے ہیں، ان کو تو ضرور کہنا چاہیے کہ یہ نہیں میں نہیں سمجھتا بھی، یا تو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. دیکھیں وہ ترجمان ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب کی بیان پہ جب بات کرتے ہیں تو اس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے. اس کے علاوہ وہ جتنی باتیں کرتے رہتے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی کئی ہوئی باتیں نہیں ہیں. لیکن اس ایشو پر جس کا حوالہ دے رہے ہیں، بعض اوقات آصف علی زرداری صاحب نے، ایون چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہت مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹ دیے جن کو لوگوں نے کہا کہ سخت اسٹیٹمنٹ ہیں. لیکن وہ چونکہ ان کے نام سے آئے ہیں، ان کی طرف سے منسوب تھے، تو وہ بابر صاحب ایشو کریں یا قاہرہ صاحب ایشو کریں یا پارٹی کا اور کوئی ایسا ذمہ دار آدمی. دیکھیں اس کے اور پوائنٹس میں نہیں بول رہا کیونکہ بہت ہی اس میں حساسیت کی گفتگو ہے، لیکن یہ وہ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں سینٹ کی جو انسانی حقوق کی جو قائمہ کمیٹی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پھر پالیسی بننی ہے، پارلیمنٹ نے اپنی ایک فارمولیٹ کرنی ہے ایک وہ چیز، تو اس میں وہ پیپلز پارٹی کا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو پیپلز پارٹی کے وہ نمائندے ہیں اس جگہ کو شامل کرانا چاہ رہے ہیں. یہ میڈیا بیان نہیں ہے، یہ اپنی ایک سیمینار میں تقریر نہیں کر رہے ہیں. وہ میں نے ابھی جس طرح خان صاحب کو بتایا کہ سینٹ کے اندر بعض اوقات ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی کی طرف سے ہمیں اتنی آزادی ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کھل کر بھی کر سکتے ہیں، سینٹ میں بھی کرتے ہیں، میڈیا پہ بھی کرتے ہیں، ایون پارٹی کے اندر بھی کرتے ہیں. تو یہ شاید فرق ہے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں میں کہ ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کی کہی ہوئی ہر بات جو ہے وہ آصف علی زرداری کا بیان نہیں ہے. جب آصف علی زرداری صاحب کہیں گے تو پھر ان کی طرف سے آئے گا، ان کے نام سے آئے گا، اور بعض اوقات بڑے اہم ایشوز پر ان کے بیانات آئے ہیں، اور اگر آئندہ ضرورت پڑی تو وہ دیں گے. اور ان جن خیالات کا اظہار انہوں نے کمیٹی میں کیا ہے وہ سینٹ میں کرتے رہتے ہیں. اچھا، یہ سیاستدان ہوتے ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کے طریقے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کیا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ کہیں کہ فرد اللہ بابر سے کہ آپ کہہ دیں، اور کوئی بات کہے کہ میری طرف سے کہہ دو؟ ایسا ہو سکتا ہے نا سیاست میں کہ ڈائریکٹ نہ کہیں، کسی سے کہلوا دیں؟ یہ تو ہوتا ہے نا سر. نہیں، میرے ساتھ تو کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے، میں کسی اور کے بیاہ پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے کبھی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ جی چونکہ ہم یہ بات کہنا نہیں چاہتے اس لیے آپ کہہ دیں. کئی دفعہ میں خود چیزیں پک کر لیتا ہوں، میں خود کہہ رہا ہوتا ہوں، اور شاید ان کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے تو مجھے شاباش دیتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں. کئی بار دفعہ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو مجھے روک لیا جاتا ہے. لیکن آج تک مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ جی چونکہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے اس لیے یہ بات آپ کہہ دیں. اور میرا خیال ہے اگر کہنا بھی چاہیں تو یہ پارٹی کا مجھ پہ حق ہے، اختیار ہے، مجھے مجھ سے کہلوانا چاہیں تو کہلوا سکتے ہیں، لیکن آج تک میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. بہت شکریہ جناب سینیٹر سعید غنی ہمارے ساتھ. کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس قانون کی جو کہ کل سے لاگو ہوگا، جس میں پراپرٹی کے سیلنگ اور بائنگ کے حوالے سے بہت بڑا فرق آیا ہے، اور حکومت کی کوشش ہے کہ اس سے کالا دھن رک جائے اور وہ اس کی اس معاملے میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ رک جائے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے، شاید لینے کے دینے پڑ جائیں. اس کے پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کل سے پاکستان میں پراپرٹی کی خرید و فروخت کے حوالے سے ایک نیا قانون لاگو ہوگا، جس کے ذریعے صوبائی حکومتوں کا پراپرٹی ویلیو کے تعین کا اختیار ختم ہو جائے گا. گویا کہ پراپرٹی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں نے جو مختلف سلیبز رکھے ہوئے ہیں جس سے پراپرٹی کی ایک قیمت کا تعین کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے ڈیوٹی اور ٹیکسز لیے جاتے ہیں،
اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا اور یہ اختیار اب چلا جائے گا وفاقی حکومت کے محصولات کے ڈپارٹمنٹ کے پاس، انکم ٹیکس آفیشلز کے پاس، کہ وہ پراپرٹی کی تعین کے حوالے سے، قیمت کی تعین کے حوالے سے ایک نیا نظام سامنے لائیں گے، جس میں ویلیویٹرز جو کہ اسٹیٹ بینک کے ہوں گے وہ بتایا کریں گے کہ اس پراپرٹی کی مارکیٹ قیمت کیا ہے۔ حکومت کا اس کے ذریعے ہدف یہ ہے کہ وہ کالا دھن جو کہ پراپرٹی کے کاروبار میں لگتا ہے اور اس کا ذریعہ یہ صوبائی حکومت کا سلیب ہوتا ہے جس میں پراپرٹی کی قیمت مارکیٹ کی قیمت سے کئی سو گنا کم ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے گویا کہ اس کی سیدھی سی تصویر ایسے نظر آتی ہے کہ پلاٹ ہوتا ہے مثال کے طور پہ 5 کروڑ روپے کا، اس کی آفیشیل ویلیو ہوتی ہے 25 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے، تو کالا دھن جو ہوتا ہے وہ اس میں لگ جاتا ہے 4 کروڑ 75 لاکھ روپے اور 25 لاکھ روپے آپ کو آفیشیل دکھانے پڑتے۔ اس طرح سے پاکستان میں کالے دھن کی، ان ٹیکسڈ منی کی، گرے منی کی سب سے بڑی پارکنگ سرمایہ کاری پراپرٹی کے کاروبار میں ہوتی ہے۔ اب حکومت نے یہ صوبائی حکومتوں کا اختیار اور یہ جو اس کی پراپرٹی ویلیو کی طریقہ کار ہے اس کو بدل دیا ہے، اور یہ اب چلا گیا ہے انکم ٹیکس کے محکمے کے پاس، اور وہاں سے یہ اب ایک نیا طریقہ کار تجویز کر لیا گیا ہے۔ حکومت سمجھتی ہے کہ اس سے کالے دھن کی سرمایہ کاری پراپرٹی کے میدان میں کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس طرح سے شاید یہ سرمایہ ان سیکٹرز میں آ جائے گا جو کہ زیادہ پروڈکٹیو ہیں۔ لیکن لگ یہ رہا ہے، اب ماہرین جب اس قانون کو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس سے معاملہ شاید اور زیادہ خراب ہو جائے۔ جن لوگوں نے ٹیکس نہیں دینا ہے ان پر تو اس کا کوئی اثرات نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو ٹیکس کے نظام میں رجسٹر ہی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تو اس وقت آئے گا جب آدمی اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرے گا، وہ یہ بتائے گا کہ میں نے پلاٹ خریدا یا میں نے بیچا۔ تو وہ لوگ جو کہ اس جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں، اور ان کے خلاف کوئی قانون نہیں، ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس میں ہیں اور جو پھر جو کالا دھن اس میں موجود ہے وہ جائے گا کہاں، اس کا نکاس کہاں سے ہوگا، اس کا استعمال کہاں سے ہوگا، پھر اس کے لیے حکومت کے پاس کیا فارمولہ ہے، اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے یہ پورا معاملہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد حنیف گوہر نے، جو کہ چیئرمین ہے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے، اور جو کہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بھی ایک بڑی متحرک شخصیت ہے۔ بہت بہت شکریہ حنیف گوہر صاحب۔ حکومت کی خواہش تو یہ ہے کہ کالا دھن جو ہے وہ جو سرمایہ کے کاروبار میں جاتا ہے وہ نہ جائے، اور اس کے لیے لگ تو رہا ہے کہ یہ کہ انہوں نے بقول ان کے ایک فول پروف نظام وہ لے آئے ہیں۔ کل ہارون اختر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے۔ آپ کو اس میں جو حکومت کا ہدف ہے وہ حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کامران خان صاحب کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے میری نمائندہ جماعت کی طرف سے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع ملا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حکومت وقت کوشش ضرور کر رہی ہے۔ جو کالے دھن کی ہم بات اگر کرتے ہیں تو کیا کالا دھن صرف پاکستان کی پراپرٹیز کے اندر جا رہا ہے؟ آج آپ جو پاناما لیکس کی باتیں سن رہے ہیں، جو انگلینڈ کے اندر کوئی لیکس ہے یا کوئی دبئی لیکس کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی تو سب کا سب جو ہے تو اسی قسم کے الزامات لگتے جا رہے ہیں۔ میری حکومت وقت سے گزارش ہوگی، اور میں لاتعداد مرتبہ میٹنگز کر آیا، جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ہارون اختر صاحب کا تذکرہ کیا۔ ہم نے یہ جب تک ہارون اختر صاحب کو ہم نے کہا تمام اسٹیک ہولڈرز کو آپ اعتماد میں نہیں لیتے، اس وقت تک آپ اس قسم کا کوئی قانون نہ لے کر آئیں۔ کیوں کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار صوبوں کے پاس ہے کہ وہ پراپرٹی کے ویلیو کیا فکس کرتے ہیں۔ ڈی سی ریٹ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہے کہ اس پر پراپرٹی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہم بھی سمجھتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ پراپرٹی ایکچوئل مارکیٹ ویلیو پر فکس ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو صوبوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا۔ جب تک آپ صوبوں کو اعتماد میں نہیں لیتے تو صوبے تو خود آپ کے خلاف، اس قانون کے خلاف کل کورٹ میں چلے جائیں گے، چیلنج ہو جائیں گے۔ کوئی این جی او آپ کے کورٹ میں چلی جائیں گی، کوئی ایسوسیشن کل کو کورٹ میں چلی جائیں گی کہ ایک ملک میں ڈبل نظام نہیں چل سکتا کہ صوبے کا ایک نظام ہو اور فیڈرل کا دوسرا نظام ہو۔ تو میں ہارون اختر صاحب سے اور جناب چیئرمین صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ریویو کریں۔ یہ اچھا چلیں، ایک تو یہ بڑا آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ اس میں کنٹروورسی پیدا ہوگی، ایک متنازع معاملہ ہے۔ دوسری چیز جو ان کا ہدف ہے، جو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ کالا دھن جو ہے اس سے ہم روک لیں گے اور اس کی سرمایہ کاری یہاں کے بجائے اب پروڈکٹیو اس میں ہو جائے گی۔ حالانکہ کل بھی ہم پوچھ رہے تھے کہ یہ تو کالا دھن ہے، یہ تو جنریٹ ہوتا رہے گا، یہ آتا رہے گا، یہ یہاں نہیں جائے گا، کہیں اور جائے گا، یہ تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کا ہدف ہے اس کالے دھن کے حوالے سے، کیا واقعی اس سے کوئی مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
صرف لوکلی اپنے ملک میں اس نظام کو نہیں لگانا ہوگا. اگر آپ یہاں پر یہ سختیاں کریں گے تو انویسٹر جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ تو کہیں بھی فلائی کر جائے گا. جیسے پہلے آپ نے دیکھا کہ دبئی کی مثال آپ کے سامنے, ملیشیا کی مثال آپ کے سامنے, باقی ملکوں کی مثالیں آپ کے. یہ اوورآل انٹرنیشنلی سوچنا پڑے گا ہمیں اس ملک کی خاطر. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں اس ملک کے ساتھ تو آپ کو ایک ایمنسٹی لانی پڑے گی, ایسی ایمنسٹی لانی پڑے گی جو انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے بھی ہو اور جو لوکل انویسٹرز کے لیے بھی ہو. کیونکہ کامران صاحب, اگر آپ, میرے پاس تو پراپرٹی ہے, مثال کے طور پر ابھی آپ نے خود فرمایا کہ 5 کروڑ کی پراپرٹی 25 لاکھ میں ٹرانسفر ہوتی ہے, بالکل آپ نے بجا فرمایا. لیکن اگر آپ کے پاس 5 کروڑ روپے بک میں نہیں ہے اور آپ میری پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ تو پرچیز ہی نہیں کر سکیں گے. تو آپ کے لیے پہلے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ میں کامران خان صاحب کے لیے کوئی ایسی ایمنسٹی لے کر آ جاؤں تاکہ کامران خان صاحب پہلے اس کی ایمنسٹی کا اماؤنٹ وہاں پے کر دیں تاکہ ان کی بک میں پیسے آ جائیں تو وہ مجھ سے میری پراپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام پاکستانیوں کا سرمایہ, چاہے وہ گرے ہے, بلیک ہے, وائٹ ہے, واٹ ایور, چاہے ملک کے اندر ہے, ملک کے باہر ہے, پہلے حکومت کو اس کو کسی صورت سے کسی ایک کوشر اس کو کرنا پڑے گا, کسی انداز میں اس کو کوشر کریں گے تو پھر کہیں جا کے اس کو پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں, پروڈکٹیو سیکٹر میں لا سکتے ہیں. اس روکنے سے یا کسی بھی مرحلے سے ملک کے اندر, ملک کے باہر جو سرمایہ ہے وہ کہیں اور موو ہو جائے گا, مگر اس نظام میں نہیں آئے گا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بالکل, جو یہ سرمایہ آج کم سے کم, اگر آج جو یہ آپ بات کر رہے ہیں, یہ آج آپ کے ملک کی پراپرٹی میں تو لگ رہا ہے, چلے جس طریقے سے, جس انداز سے بھی لگ رہا ہے, لیکن کل کو جب آپ یہ والے نظام لے کر آئیں گے بغیر کیلکولیشن کے تو یہ سرمایہ آپ کا جو یہاں لگ رہا ہے, پراپرٹی کی قیمت ضرور نیچے آ جائے گی لیکن یہ سرمایہ آپ کا فلائی کر جائے گا. آپ کا سرمایہ جو بڑی مشکل سے ہم انٹرنیشنل جو لوگوں کو, اپنے انویسٹر کو سمجھا کے لے کر آئیں کہ اس ملک سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے, آپ اس ملک میں لے کر آئیں. اب جو کئی لوگ جو گئے تھے, جو لون آفٹر ضرب ارض جو ہے, اس ملک کے حالات بہت بہتر ہوئے تو لوگ آنا چاہتے ہیں اس ملک میں. لیکن اگر آپ اس قسم کی بغیر اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے پالیسیز بناتے ہیں تو جو لوگ آئے ہیں وہ دوبارہ کے دوبارہ چلے جائیں گے. میں آج آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں کہ آئیں ہم ایک قدم آگے بڑھیں, ہم اس ملک کے لیے سوچیں. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستان سے پیار کرتے ہیں. آئیں اس قسم کی کوئی ایمنسٹی اسکیم لے کر آئیں کہ جیسے آپ اسمبلی سے پاس کراتے ہیں اپنا کوئی قرضہ لینے کے لیے, آج اسمبلی سے بل وہ پاس کرائیں کہ ہم یہ ایمنسٹی اسکیم قرضہ واپس کرنے کے لیے لے کر آ رہے ہیں. آپ کے ملک کے اوپر $65 بلین کا قرضہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے صرف پاناما لیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں کا فیگر 300 بلین کا آ رہا ہے ہمارے پاس جو ہے. تو اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھ لیں تو آپ کا فیگر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. آپ آئیں, یہ سوچ کر آئیں کہ ہم اس ملک سے قرضہ واپس کرنے جا رہے ہیں. آپ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, حنیف گوہر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو اندازے ہیں لگ بھگ یہ آپ کے خیال میں صحیح اندازے ہوں گے کہ 3,000 ارب روپے جو ہیں ان ڈاکیومنٹڈ وہ پورے پاکستان کی پراپرٹیز میں لگے ہوئے ہیں, ان ٹیکس لگے ہوئے ہیں, ہوگا کچھ؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں $100-200 بلین کی جو کہ حکومت ریگولیٹ کر سکتی ہے, جی ڈی پی کو 4 گنا کر سکتی ہے. کیا یہ فگرز آپ کے خیال میں لگ بھگ ہوں گی صحیح؟ دیکھیں, جب بھی کوئی یہ کرتے ہیں تو اپنے فگرز تو آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹس بنا کر سامنے رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی میں مصطفیٰ کمال صاحب کو آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا, اس میں بھی یہی تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ پیسہ لا کر اور دوبارہ انہی بیوروکریٹس کے حوالے کر دیا جائے جو بابو لوگ جو ہیں جا کر مختلف اسکیموں میں کمیشن کی صورت میں دوبارہ ان کی جیبوں میں آ جاتا ہے. اسی وجہ سے میں نے یہ پرپوزل دیا ہے کہ یہ پیسہ اگر آپ ایمنسٹی کا لے کر آتے ہیں تو آپ ملکی قرضے واپس کرنے کے لیے پہلی شرط آپ کی یہ ہے, انڈیا نے آپ کے برابر پڑوسی ملک نے 30% کی اسکیم دی, ٹھیک ہے. آج انڈونیشیا نے آپ کے پڑوس میں 10% کی اسکیم دی وائٹننگ کے لیے. تو آپ بھی کوئی پہلے اس قسم کی اسکیم آپ لے کر آئیں. جب آپ لے کر آ جاتے ہیں 10, 20, 30% کی کوئی ایک اسکیم جس کے اوپر بھی کنسنسس ہو جاتا ہے, آپ یہ کہیں کہ جناب جب آپ کے ملکی قرضے ختم ہو جاتے ہیں تو انفلیشن ریٹ کم ہو جائے گا. ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صوبوں کو اعتماد میں لے کے اوریجنل مارکیٹ ویلیو پر آئیں. پوری دنیا میں اسی طرح سے ہوتا ہے. ہم جب باہر ممالک جاتے ہیں تو وہاں تو ہم ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہاں کے سسٹم بھی ٹھیک ہیں. آپ پہلے اپنے نظام کو ٹھیک کریں پھر اس قسم کے ایکشن لیں. آپ بہت بہت شکریہ جناب محمد حنیف گوہر, چیئرمین آباد ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پراپرٹی ریلیٹڈ معاملہ ہے. پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کا بہت بڑا 46 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا پراپرٹی کے شعبے میں بھی, اور خاص طور پہ گوادر کے علاقے میں. گوادر میں پراپرٹی کی کیا چاندی ہو رہی ہے یہ دکھاتے ہیں تھوڑے سے وقت کے بعد.
वेलकम बैक। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम बड़ी तेज़ी से जारी है। 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी है। पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है। पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। इसका महवर मरकज़ हम कई प्रोग्राम वक्त कर चुके हैं। गवादर का इलाका है। गवादर में फ्री पोर्ट भी बनना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनना है। काम उस पर हो रहा है और फिर ये वस्ती एशिया और चीन से मुंसलिक भी हो रहा है। इसी वजह से वहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से, जिसके हवाले से अभी हमने प्रोग्राम भी किया, उसकी बड़ी लोगों का फोकस है, बड़ी दिलचस्पी है। गवादर में प्रॉपर्टी का कारोबार जोरों पर है। इस पर निगाह डाली है खुशी रिपोर्ट में हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद शहरियार ने। कुशादा सड़कें और बड़े बड़े बंगले, ये है गवादर का महंगा इलाका, जहां पैसे वाले लोग नई नई कोठियां तामीर करवा रहे हैं। गवादर शहर की मेन एंट्रेंस पे मैं भी खड़ा हूं और यहाँ जो आप सड़कें देख रहे हैं नए गवादर शहर की, ये पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर की सड़कों से कम नहीं। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर काम शुरू होने और सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुल्क भर से सरमायाकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स ने गवादर का रुख किया। खैबर पख्तूनख्वा से आए सरमायाकार 65 साला रशीद खान भी इन्हीं में से एक हैं। अभी जब से ये इक़्तिसादी रूट शुरू हुआ है ना, तो उस हिसाब से ये प्राइसें काफ़ी अप जा रही हैं। मैं इधर मुख्तलिफ को देख रहा हूँ कि ये हाउसिंग सोसाइटियों में भी मेरा प्रोग्राम है कि इन्वेस्ट करूँ। ज़्यादातर जो ओपन लैंड है उसमें। गवादर में अभी 3 सरकारी और कई निजी हाउसिंग स्कीमों में ज़मीनों की खरीद फरोख्त जारी है। इंडस्ट्रियल और तफरीही प्रोजेक्ट्स में भी सरमायाकारी हो रही है, जिसकी वजह से बरसों से ज़मीनों की गिरी हुई कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। गवादर शहर के रिहायशी इलाके न्यू टाउन में इस 500 गज के प्लॉट की कीमत आज से 6 माह कबल 15 से 20 लाख रुपए थी, जो कि अब 70 से 75 लाख रुपए पर पहुंच चुकी है। प्रॉपर्टी डीलर सामने बड़ी बड़ी गाड़ियों का रश इस बात का सबूत है कि इनका कारोबार चमक गया है। जितना रश दफ्तरों के बाहर नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा अंदर भी होता है। 10 साल पहले गवादर में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में बड़े पैमाने पर घपलों ने सरमायाकारों को खासा नुकसान पहुंचाया। एक एक प्लॉट कई लोगों को बेचा गया और यूं किसी ने अरबों कमाए तो कई बर्बाद हो गए। मार्केट है वो डे बाई डे ग्रो कर रही है। सिक्योरिटी के इश्यूज ख़त्म हो चुके हैं, इधर बिल्कुल पीस है और ट्रांसफ़र वेरी क्रिस्टल क्लियर हो रही है, जो कि कॉन्सेप्ट है कि गवादर में बड़ी 2 नंबरी है, फ्रॉड्स हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर वेरी क्रिस्टल क्लियर है। यहाँ बाज़ प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि बाअसर शख्सियात और सरकारी ओहदेदार पहले ही सरमायाकारी करके खूब कमा चुके हैं। सिपैक मंसूबे की वजह से इस पसमानदा शहर की तरक्की की उम्मीद फिर से जाग गई है। क्या पता कि माहीगीरों का ये छोटा सा कस्बा कल तरक्की करके कहां से कहां पहुंच जाए। अगर वाकई ऐसा होता है तो शायद गवादर के मकामी लोगों की किस्मत भी बदल जाए। कैमरामैन फुरकान अली के साथ प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ के लिए मोहम्मद शहरियार, गवादर। ये वो शहर है जहाँ से इब्तिदा हो रही है पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की, और जिसके लिए चीन ने 46 अरब डॉलर रखे हैं और इसके असरात चारों तरफ नज़र आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।